हेलो लिसनर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। चलिए जी, आज की हमारी एपिसोड शुरू करते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहानी मेरा सुकून हो तुम, असकलम मेरा हयात। लेकिन चोट तो मुझे लगी है। महरम ने हैरत से आंखें फैलाईं। लेकिन दर्द तो मुझे हो रही है ना, सखान ने भी फ़ौरन कहा और वो उठकर बैठ गई। आपको आपको कहाँ दर्द हो रहा है? इसके शाने पर हाथ रखते हुए वो फिक्रमंदी से पूछ रही थी। ज़रख़ान ने एक नज़र अपने शाने पर रखे इसका हाथ देखा, फिर अगले ही पल इसका हाथ अपने मजबूत हाथों में लेते हुए अपने सीने पर बाईं तरफ रख लिया, जहाँ इसका दिल अपनी मामूल की रफ्तार से धड़क रहा था। यहाँ तुम्हारी वजह से आज मुझे यहाँ दर्द महसूस हुआ है। वो बागौर इसकी आंखों में झांक रहा था। महरम ने नासमझी से इसके हाथ में दबे अपने हाथ को देखा। दफातन इसकी निगाह ज़रख़ान के खुले गिरीबान से नज़र आते सीने पर पड़ी थी। ब्राउन शर्ट के ऊपर वाले बटन टूट चुके थे। कुशादा सीने पर महरम के नाखूनों के निशान बहुत वाज़िया थे, जिसके बायस ज़रख़ान का सीना सुर्ख हो रहा था। महरम ने सरीके से अपना हाथ इसकी भारी हाथ के नीचे से निकाला और अपनी नाजुक उंगलियों से इसके सीने को छूने लगी। ज़रख़ान का दिल एक पल को रुक सा गया। इसकी उंगलियों का नर्म लम्स एक मीठा सा दर्द जगा रहा था। खान, महरम के लब फड़फड़ाए। इसने भराई हुई आवाज़ में कहा। आंखों से बहते आंसू की शिद्दत तेज़ हो गई थी। ये मेरी वजह से हुआ है ना? ज़रख़ान के वजिया चेहरे को देखती वो तकलीफ़ ज़दा सी बोल रही थी। वो इसकी छोटी सी चोट के लिए परेशान हो रही थी। ज़रख़ान की आंखों में चमक उतरने लगी। वो इसे चाह रही थी, इसके लिए फ़िक्रमंद हो रही थी। यही तो वो चाहता था। जबकि ज़रख़ान की दिली हालत से बेपहरा वो अब कह रही थी, आई एम सो सॉरी खान, आइंदा आपको हक नहीं करूँगी। मैंने आपको चोट लगा दी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इसके सीने पर हाथ रखे वो रोते हुए कह रही थी। ज़रख़ान, जो इसकी तवज्जो पर अंदर तक पुरसुकून हो गया था, वो इसकी बात पर होले से मुस्कुरा दिया। आपको ज़्यादा जलन तो नहीं हो रही? वो मुसलसल बोल रही थी। ज़रख़ान ने आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिलाया। मैं ठीक हूँ हनी, इट्स ओके। और अगर तुम रोज़ मेरे गले लगो और बदले में मुझे ये ज़ख्म मिले तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे जलन नहीं हो रही जानम, मुझे सुकून मिल रहा है। तुम रोज़ाना मुझे ये सुकून दे दिया करो ना। कहते हुए वो अपने सीने पर रखा महरम का हाथ अपने हाथ में लिए और बहुत आहिस्तगी से अपने जलते लबों से लगा लिया। महरम के बहते आंसू थम से गए थे। दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी। इसने घबरा कर निगाह झुका ली। ज़रख़ान की गिरफ्त में इसका हाथ जलने लगा था। महरम के गुलाबी गाल सुर्ख पड़ने लगे थे। इसका चांद चेहरे से निगाह हटाते हुए ज़रख़ान ने बामुश्किल अपने मचलते दिल को संभाला और महरम के पास से उठकर अपनी साइड पर आ गया। लेट जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है, फिर सुबह तुमसे उठा नहीं जाएगा। बत्तियां गुल करके वो लेट गया था। महरम भी चुपचाप अपनी साइड पर लेट गई थी। हाथ की पुष्ट पर एक चलता हुआ लम्स जाग रहा था। महरम ने चोर निगाहों से इसकी तरफ देखा, जो रोज़ाना की तरह अब करवट बदल चुका था। महरम ने भी आहिस्तगी से आंखें मूंद ली। आंखें बंद करते ही ज़रख़ान का वजिया चेहरा आंखों में उतर आया था। महरम के लब होले से मुस्कुरा दिए। दिल में अनोखे जज्बात पनप रहे थे। मोहब्बत अपना काम कर चुकी थी। वो बेखबर अपने हाथ को कानों के नीचे रखे सोने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है जिमल, होश में तो हो। एक जवान होते लड़के का बाप है वो, तुम्हारा रिश्ता मांग रहा है और तुम यूँ खुश हो रही हो जैसे तुम्हारे हाथ कोई ख़जाना लग गया हो। शहबाज हसन के जाते ही सलमी जहान शुरू हो चुकी थी। मुझे इनके बेटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मुझे बहुत चाहते हैं अम्मी। उंगलियां मोड़ते हुए अपनी इनकी इनकी मालूमात में इजाफ़ा किया था। मुझे पता है कि वो तुम्हें चाहता है। बिना तुम्हारी चाहत के वो करोड़पति इंसान इस 3 मरले के मकान में आ भी कैसे सकता है? इन्होंने संजीदगी से कहा। अम्मी, मसला क्या है? इनमें कोई कमी तो नहीं है? अगर आपको कोई कमी लग रही है तो बताएं ना। आपको अच्छे नहीं लगे? वो जिमल ने नरमी से इनके हाथ थामते हुए पूछा। इससे अच्छा लगने में क्या है? जिमल पैसा बोलता है, इसके पास पैसा है, तालीम है, बात करने का सलीका है, तो वो किसी को क्यों कर बुरा लगेगा? मगर इन सब बातों को देखकर ये हकीकत नहीं झुटलाई जा सकती कि वो एक जवान होते बेटे का बाप है, उम्र में तुमसे बहुत बड़ा है। कैसे गुजारोगी इसके साथ? मेरा दिल इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। तुम खुद को संभाल लो बस, ये रिश्ता नहीं हो सकता। दरिश्तगी से वो कहते इन्होंने रुख मोड़ लिया। जिमल की आंखें नम होने लगी थी। खामोश तमाशाई किरदार का किरदार अदा करती ही निदा भी जिमल पर तरस आ रहा था।
امی عمروں کے فرق سے کیا ہوتا ہے؟ دلوں میں جذبات زندہ ہیں تو عمروں کا فرق کچھ نہیں کہتا۔ زمل نے انہیں سمجھانے کی ناکام سی کوشش کی۔ عمروں کا فرق ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ مزید 2-4 سالوں میں بوڑھا ہو جائے گا اور تمہاری تو ابھی عمر ہی کیا ہے؟ تم اپنی زندگی، اپنی ساری جوانی ایک ادھیڑ عمر کے مرد کے ساتھ گزارنا چاہتی ہو؟ کیوں؟ تم ابھی نہ سمجھ ہو، مگر مجھے اتنی عقل ہے کہ تمہیں یہ غلط قدم اٹھانے سے روکوں۔ سلمی جہاں نے اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے پھر سے کہا، اور اگر میں نہ رکنا چاہوں تو؟ زمل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تو یعنی کہ تم بھی اسے چاہتی ہو؟ انہوں نے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھا۔ زمل نے نگاہ چرا لی۔ زمل، وہ لڑکا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے میری چندا۔ میں دنیا والوں کو کیا جواب دوں گی کہ تمہیں ایک ایسے مرد سے بیاہ دیا جو صرف پہلے سے شادی شدہ ہے بلکہ عمر میں تم سے بہت بڑا ہے؟ میری جان، تم خود کو دیکھو، جو جوان ہو، خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، تمہیں اچھے سے اچھا رشتہ مل جائے گا۔ تم کیوں نادانی کر رہی ہو؟ یہ جو تمہاری وقتی محبت ہے نا، اس کا بھوت تمہارے سر سے اس آدمی سے شادی کے چند ماہ بعد ہی اتر جائے گا۔ اس لیے دل کی بجائے دماغ سے سوچو، بھول جاؤ اسے۔ سلمی جہاں نے اسے ہر ممکن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ امی، میں بچی نہیں ہوں کہ جیسے کوئی کھلونا پسند آ گیا تو اب آپ سے میرے لیے نقصان دہ کہہ کر مجھے اسے خریدنے سے منع کر رہی ہیں۔ اب آپ پلیز ایسا مت کریں، پلیز میرے ساتھ۔ یہ میری نادانی نہیں ہے۔ وہ بولتے بولتے تلخ ہو رہی تھی۔ آنکھوں سے نکلتے آنسو گال بھگونے لگے تھے۔ سلمی جہان کا دل اس کے آنسو دیکھ کر خون ہونے لگا تھا۔ زمل، تم کیوں ضد کر رہی ہو میری چندا؟ انہوں نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ ضد کہاں کر رہی ہوں امی، میں تو آپ کو اپنی خوشی بتا رہی ہوں۔ مجھے میری خوشی دے دیں امی، پلیز۔ ان کے ہاتھ پر سر رکھے وہ سسک پڑی۔ زمل، اس کا بیٹا تمہیں قبول نہیں کرے گا، سلمی جہاں نے بے بس سی سے کہا۔ وہ اسے ہر پہلو دکھانا چاہتی تھی مگر وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ نہ کریں امی، میں اسے قبول کر لوں گی، زمل نے فوراً جواب دیا۔ زمل، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ وہ آدمی، اس کے کتنے ہی دوست اور کتنے ہی دشمن ہوں گے زمل، بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اگر وہ کسی حادثے میں تمہارا ساتھ چھوڑ گیا، وہ اس کی ماں تھیں اور ماؤں کو تو یوں ہی خدشے ہوا کرتے ہیں۔ امی پلیز، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اللہ نہ کرے کہ انہیں کچھ ہو، زمل نے بھیگی پلکیں اٹھا کر تڑپ کر کہا۔ سلمی جہان کو شدت سے احساس ہوا کہ ان کی بیٹی محبت کے سفر میں بہت آگے جا چکی ہے۔ یعنی تم شہباز حسن سے ہی شادی کرو گی؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کی مرضی کے بغیر کبھی بھی نہیں کروں گی، زمل نے نگاہ چکاتے ہوئے کہا۔ میری مرضی تو کبھی بھی نہیں ہوگی، تم بتاؤ اب کیا کہتی ہو؟ ان کا لہجہ اٹل تھا۔ زمل کی دھڑکنیں ایک پل کو مدھم ہوئی تھی، آنکھوں میں ویرانی سی پھیل گئی تھی، پھر اگلے ہی پل اس نے سر اٹھا جس پر رعایت کے کوئی آثار نہیں تھے۔ زمل نے سسکتے دل کو سنبھالا تھا اور جب بولی تو اس کی آواز میں واضح شکست تھی۔ اگر آپ کی مرضی نہیں ہوگی تو میں شہباز سے شادی کیسے کر سکتی ہوں امی؟ میں ان سے شادی نہیں کروں گی، زمل نے لہجے کو حتی المکان مضبوط رکھا تھا۔ سلمی جہان کے چہرے پر اطمینان سا بکھرنے لگا تھا۔ یہ صرف 1 منٹ کے لیے ہی تھا۔ زمل کی اگلی بات سے ان کا سارا اطمینان رخصت کر دیا تھا۔ لیکن میری یہ بات بھی سن لیں کہ اگر میں شہباز سے شادی نہیں کروں گی تو پھر میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں کروں گی، سختی سے کہہ کر وہ وہاں سے اٹھی تھی اور نکل کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ سلمی جہان نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ تم دیکھ رہی ہو نا اس کی ضد؟ انہوں نے خاموش بیٹھی ندا کو مخاطب کیا۔ ایک بات کہوں، آپ برا نہ منائیں تو؟ ندا نے آہستگی سے پوچھا۔ یعنی اب تم بھی اس کی سائیڈ لینے والی ہو؟ انہوں نے قدرے خفگی سے کہا۔ ارے نہیں، میں تو صرف اتنا کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ یوں اتنی جلدی فیصلہ مت کریں۔ جب زمل آپ کو اپنے باس کو پسند کرتی ہیں تو آپ کو ایک بار اس بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ ندا نے اپنی سی کوشش کی۔ اس بارے میں سوچ کر میں دنیا کو کیا جواب دوں گی ندا؟ زمل نہیں سمجھ رہی، مگر تم تو سمجھو، لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے پیسے کی خاطر اپنی کم عمر بیٹی کو ایک جوان ہوتے بیٹے کے باپ سے بیاہ دیا؟ میں کس کس سے منہ چھپاتی پھروں گی؟ اور پھر اس میں کمی ہی کیا ہے؟ کوئی لولی لنگڑی یا اپاہج تو نہیں ہے جو میں اس سب جانتے پوچھتے بھی یہ کڑوا گھونٹ بھر لوں؟ وہ کسی صورت اس رشتے پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ میں مانتی ہوں کہ زمل آپی میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر اگر شہباز صاحب کو دیکھا جائے تو ان میں بھی کوئی کمی نہیں ہے امی۔ آپ خود ہی
خود ہی سوچیں کہ زمل آپی کو شادی کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پورے گھر میں بس شوہر ہی تو ہوگا۔ اور رہی بات شہباز صاحب کے بیٹے کی تو اچھی بات ہے نا، وہ ذرا بڑا ہے، زمل آپوں کو اس کی ذمہ داری نہیں اٹھانی پڑے گی۔ آپ دنیا کا نہیں صرف زمل آپی کا ہی سوچیں، اگر زمل آپی خوش رہیں گی تو ہمیں دنیا سے کیا، دنیا جو مرضی کہتی پھرے، زمل آپی تو خوش رہیں گی نا۔ ندا نے اپنی عمر سے بڑی بات کی تھی۔ سلمی جہاں ایک پل کو سوچ میں پڑ گئی، لیکن ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں ندا، لوگوں سے کٹ کر تو نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے دل کی بات کی۔ لوگوں کی خاطر آپ اپنی بیٹی کو اس کی خوشی سے دور رکھیں گی، اور لوگوں کا کیا ہے؟ اگر آج لوگ زمل آپی کی شہباز حسن سے شادی پر باتیں بنائیں گے تو کل اگر خدا نہ خواستہ اگر ان کی شادی کسی غلط انسان سے ہو جاتی ہے تو تب بھی تو لوگ باتیں ہی بنائیں گے۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے امی، یہ دوسروں کی خوشیوں سے جلتی ہے اور دوسروں کے غموں پر خوش ہوتی ہے، مگر یہ ہمارا غم کم نہیں کر سکتے۔ پھر کیوں اگر اس دنیا کی خاطر ہم اپنی خوشیاں قربان کر دیں؟ ندا چھوٹی ہونے کے باوجود بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی۔ سلمی جہاں نے داد دیتی نگاہوں سے اپنی سمجھدار بہو کی جانب دیکھا۔ میں پہلے ان سے بات کروں گی، سلمی جہاں نے کچھ نرم پڑتے ہوئے کہا۔ ندا کھل کر مسکرا دی۔ ضرور کریں، مگر پلیز آپ اس بارے میں سوچئے، ندا نے نرمی سے کہا۔ سلمی جہاں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری بہو سے بات کرواؤ میری، وہ فون کان سے لگائے ڈیڈ سے بات کر رہا تھا جب اچانک انہوں نے محرم سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ زرخان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اٹس یور بیڈ لک ڈیڈ، میں اس وقت سائٹ پر ہوں اور آپ کی بہو بیگم گھر پر ہیں، زرخان نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ اس کی زندگی سے بھرپور آواز سن کر انہیں خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ اف ٹھیک ہے، مگر آج ہر صورت میری اس سے بات کروا دینا، انہوں نے اسے سنجیدگی سے کہا۔ تو آپ واپس آ جائیں نا، فیس ٹو فیس مل لیجئے گا نا، ویسے بھی 2 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے آپ کو گئے، کتنے سیمینار رہ گئے ہیں، آج یہ بھی بتا دیں، وہ قدرے خفگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں میں بھی فیڈ اپ ہو چکا ہوں یار، بس 10-15 دن اور ہیں پھر آ جاؤں گا۔ وہ یوں بات کر رہے تھے جیسے آپس میں بہت گہرے دوست ہوں، تبھی زرخان کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا، علیزے کالنگ جگمگا رہا تھا۔ آپ کی دوسری بہو کی کال آ رہی ہے، میں ذرا اس سے بات کر لوں، ورنہ وہ یہی نہ آ جائے، زرخان نے قدرے عجلت سے کہا۔ دوسری بہو، علیزے کی بات کر رہے ہو؟ دوسری جانب وہ حیران ہوتے ہوئے بولے تھے، جی بالکل، وہ کون ہو سکتا ہے؟ زرخان نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ علیزے کو لے کر حقیقتاً پریشان تھا۔ علی، اٹس فاؤل بیٹا، تم محرم کے ساتھ غلط کر رہے ہو، اب وہ تمہاری بیوی ہے، تم علیزے کو محرم کے بارے میں بتا دو اور اس سے ملنا جلنا ختم کر دو، یہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے اسے سنجیدگی سے سمجھایا۔ زرخان نے اپنے لب بیچ لیے۔ علیزے سے تعلق ختم کرنا بہت مشکل ہے ڈیڈ، شی از آلموسٹ کریزی۔ زرخان کی آواز میں تھکاوٹ اترنے لگی۔ تم کس کے لیے کریزی ہو؟ اس کے لیے سوچو بیٹا، اگر تمہیں علیزے کی پرواہ تھی تو تمہیں محرم بیٹی سے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر اس طرح 2 کشتیوں میں سوار رہو گے تو ڈوبنے کا خدشہ ہے۔ علی، محرم تمہاری بیوی ہے، اس لیے علیزے کو چھوڑ دو، انہوں نے اسے واضح طور پر باور کروایا۔ علیزے سے تعلق رکھنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ زرخان نے اپنا لب دانتوں تلے دبایا تھا۔ موبائل پہ سے شور مچانے لگا تھا۔ ڈیڈ، وہ کال کر رہی ہے، میں فری ہو کر آپ سے بات کرتا ہوں، زرخان نے آہستگی سے کہا۔ اوکے، اللہ حافظ، کہہ کر انہوں نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ زرخان نے فوراً علیزے کی کال پک کی۔ تم کال کیوں نہیں پک کر رہے تھے؟ کب سے کال کر رہی ہوں تمہیں، کہاں بزی ہو تم؟ اس کے کال ریسیو کرتے ہی وہ شروع ہو چکی تھی۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے، اور میں ہر ٹائم فری نہیں ہوتا، یہ بات تم جانتی ہو علیزے، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ علیزے ایک پل کو گڑبڑائی۔ مجھے تمہارا یہ لہجہ و انداز ناگوار گزر رہا ہے علیزے، وہ درشتگی سے کہتا۔ علیزے جعفری کو اس کی حیثیت باور کروا رہا تھا۔ علیزے کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا، وہ اور تمہاری اگنورنس ناگوار گزرتی ہے زرخان علی عباسی، وہ بھیگی آواز میں بولتی، زرخان کو لب بیچنے پر مجبور کر رہی تھی۔
اوکے فائن، کہاں مل رہی ہو؟ وہ جانتا تھا کہ اس سے ملنے کے لیے ہی کال کی ہے، اس لیے خود ہی پوچھ بیٹھا تھا۔ دوسری جانب علیزے اس کے لیے یوں پوچھنے پر مسکرائی تھی۔ جہاں تم کہو، وہ محبت سے چور لہجے میں بولی تھی۔ زرخان پشیمان ہونے لگا۔ علیزے، زرخان کی پکار میں تھکاوٹ سی تھی۔ علیزے کا دل دھڑکنے لگا۔ ہاں بولو نا، میں سن رہی ہوں۔ اس کا لہجہ مسکاتا ہوا تھا۔ زرخان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیا کہے۔ ہم کل ملے، جانے کیوں وہ اس سے بچنا چاہ رہا تھا۔ علیزے کا دل بجھ سا گیا۔ علی واٹس رانگ؟ تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے تم مجھ سے بھاگ رہے ہو۔ اسپیکر سے ابھرتی علیزے کی آواز میں تفکر تھا۔ زرخان نے رخ بدلا اور ایک طرف کو چلنے لگا۔ چال میں لڑکھڑاہٹ سی تھی۔ مزدور اپنے کام میں مصروف تھے۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں علیزے، زرخان نے آہستگی سے کہا۔ تو بتاؤ نا، میں تو دل و جان سے تمہاری ہر بات سننے کو تیار ہوں، وہ بدلے میں بےتابی سے بولی۔ ہم کل ملتے ہیں نا، پھر مل کر آرام سے بات کریں گے، اس نے نرمی سے کہا، اور وہ اس سے مزید کچھ چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ آج کیا ہے؟ ہمیشہ کی طرح اداسیوں میں ڈوبا ہوا سوال۔ آج میں سائٹ پر ہوں، یہاں ورکنگ زیادہ ہے، اس لیے کل کا کہہ رہا ہوں، زرخان نے وضاحت کی تھی۔ اوکے ڈن، علیزے نے مجھے دل سے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، پھر کل ملاقات ہوتی ہے، زرخان نے کہا۔ اوکے، علیزے نے کہہ کر کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کیا اور پھر مایوسی سے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ زرخان نے موبائل قریب آتے داد بخش کی طرف بڑھایا، جسے اس نے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا۔ آپ علیزے بی بی کو سچ کیوں نہیں بتا دیتے سائیں؟ اس کے متفکر ہوتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے داد بخش بھی پریشانی سے بولا تھا۔ بتا دینا چاہتا ہوں، کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا، مگر میں اس کے جذباتی پن سے بہت عاجز ہوں۔ میں کہیں وہ خود کو پھر سے نقصان نہ پہنچا بیٹھے۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ آپ انہیں خود سے بتا دیں تو شاید معاملہ اتنا نہ بگڑے، لیکن اگر انہیں کہیں اور سے پتہ چلا تو… داد بخش دور تک سوچ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ وہ میرے لیے، یعنی زرخان علی عباسی کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتی ہے؟ وہ ایک آئیبرو اچکا کر حیرت سے بولا۔ آپ بات کو اس طرح سے نہیں سمجھ رہے سائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا کر دے گی اور کچھ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ خود کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو حقیقت جان لینے پر وہ محرم بی بی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ داد بخش نے دور اندیشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ زرخان کی پیشانی پر سلوٹوں میں اضافہ ہوا تھا، آنکھیں پل بھر میں سرخ ہوئی تھیں۔ اگر اس نے ایسا سوچنے کی کوشش بھی کی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زمین کو گھرتے ہوئے وہ درشتگی سے بولا تھا۔ داد بخش نے تفکر سے اس کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ داد بخش کی پیشن گوئی پر سرخ پڑ چکا تھا۔ محرم بی بی کو چاہنے لگے ہیں نا آپ؟ داد بخش نے ایک بار پھر سے اس کے دل کی بات جاننا چاہی۔ اس کے سوال پر زرخان نے تنے ہوئے اسباب ڈھیلے پڑ گئے تھے، انابی لب ہولے سے مسکرائے تھے۔ نہیں، میں اسے نہیں چاہتا، مگر جو چاہتا تھا وہ اب ہونے لگا ہے۔ بخش، تمہاری بیوی مجھے چاہنے لگی ہیں، میں اس کی چاہت کی انتہا دیکھنا چاہتا ہوں۔ آنکھوں میں چمک لیے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ داد بخش دھیرے سے ہنس دیا۔ مجھ سے چھپا رہے ہیں سائیں؟ وہ اس کے سامنے آ گیا اور بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ ابھی تو خود سے بھی چھپا رہا ہوں یار، بس چپ چاپ سب ہوتے دیکھ رہا ہوں، کہتے ہوئے وہ نرمی سے مسکرایا۔ داد بخش نے ہنستے ہوئے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ تم مجھے میرے نام سے کب پکارو گے بخش؟ زرخان نے محبت سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بدلے میں وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ جب مجھے سائیں کہنے والی آ جائے گی تو میں آپ کو سائیں کہنا چھوڑ دوں گا۔ ایک آنکھ دباتے ہوئے وہ خیر سنجیدگی سے بولا۔ زرخان نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ بہت خوب، یعنی شادی کرنا چاہتے ہو؟ کون ہے وہ؟ جلدی بتاؤ۔ آنکھوں میں خوشگوار حیرت لیے وہ بےتابی سے پوچھ رہا تھا۔ داد بخش کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ دکھاؤں گا آپ کو، بہت جلد، نگاہ جھکاتے ہوئے وہ آہستگی سے بولا۔ یعنی ملواؤ گے نہیں؟ زرخان نے خفگی سے پوچھا۔ میں نے خود بس آج تک اسے دیکھا ہی ہے، ابھی تک میرے ملنے کی نوبت نہیں آئی، تو آپ کو کیسے ملوا سکتا ہوں؟ وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ زرخان کے لب بھی کھل کر مسکرائے۔ یار پٹھان، تم اتنا شرماتے کیوں ہو؟ اس کی گردن میں بازو ڈالتے ہوئے زرخان نے اس کے نگاہ
اس سے نکاح چرا کر بات کرنے پر چوٹ کی۔ سائیں نہ کریں یار، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ زرخان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ امی، ڈرائیور آ گیا ہے، میں آفس جا رہی ہوں۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹی سلمی جہان کو مخاطب کیا تھا۔ انہوں نے فوراً ہاتھ چہرے سے ہٹا دیا۔ تمہیں اب آفس نہیں جانا چاہیے زمل، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں، اب کیا ہے؟ وہ جانتے بوجھتے بھی انجان بن رہی تھی۔ سلمی جہان نے اسے خفگی سے دیکھا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ اب کیا ہے؟ وہ ذرا سختی سے گویا ہوئی۔ جب آپ رشتے کے لیے انکار کر چکی ہیں تو آپ بھی نہیں، تو اب کچھ بھی نہیں ہے امی، زمل نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں نے تمہیں انکار کیا ہے، شہباز حسن کو نہیں۔ کہتے ہوئے ان کی نگاہ زمل کی سوجی ہوئی آنکھوں پر پڑی۔ یقیناً وہ ساری رات روتی رہی تھی۔ یہاں آؤ میرے پاس، انہوں نے اسے نرمی سے بلایا۔ زمل نگاہ جھکائے ان کے پاس آ بیٹھی۔ کل سے تم آفس نہیں جاؤ گی، آج ریزائن دے کر آنا۔ ان کی آنکھوں پر، ان کی بات پر زمل نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا۔ یوں مت دیکھو، جس سے شادی ہو رہی ہو، اب کیا اس کے سامنے اس کے ساتھ کام کرو گی؟ انہوں نے نرمی سے اس کے تھوڑی چوم لی۔ زمل کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ اسے کہہ دینا کہ آ کر مجھ سے دوبارہ ملے۔ سلمی جہان ہولے سے مسکرا دیں۔ زمل کے لب بے اختیار مسکرائے تھے، آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ تھینک یو، محبت سے کہتے ہوئے وہ ان کے گلے لگ گئی تھی۔ سلمی جہان کے اندر ڈھیر اور اطمینان اترنے لگا تھا۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے میری جان، کہتے ہوئے انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ اوکے، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں۔ اس سے دور ہوتے ہوئے وہ عجلت میں بولی تھی، پھر اللہ حافظ کہتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کے ہر قدم میں سرشاری تھی، دل میں اطمینان سا اتر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ کاش کہ گاڑی کو پر لگ جائیں اور وہ پلک جھپکتے شہباز حسن کے سامنے جا کھڑی ہو۔ اس کی ساری رات جس قدر بے چین گزری تھی، صبح اتنی ہی دل بخش تھی۔ زمل آفندی کی محبت جھوم اٹھی تھی، رگوں میں کروٹ نشہ سا اتر رہا تھا۔ محبت پا لینے کا نشہ اسے ابھی تک شہباز حسن کو پایا نہیں تھا، مگر وہ اس کی محبت تو پا ہی چکی تھی۔ وہ مسرور سی آنکھوں میں مندے شہباز حسن کو سوچ رہی تھی۔ سارا راستہ وہ اسے ہی سوچتی آئی تھی۔ گاڑی آفس کے باہر رکتے ہی وہ سرشاری سے نیچے اتری تھی۔ دل بےتاب پنجرے سے آزاد ہوئے پنچھی کی طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ پاؤچ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس نے اندر کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ ویٹنگ ایریا سے گزرتے ہوئے وہ اپنے کیبن میں آئی تھی اور اپنی سیٹ سنبھال لی۔ سر آ گئے ہیں کیا؟ گردن موڑ کر اس نے ایم ڈی آفس سے نکلتی مس ثنا سے پوچھا۔ یس، آ چکے ہیں، ثنا نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ زمل کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ مطمئن سی ہو کر اپنی فائل اوپن کر کے مانیٹر کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ یا تو خود اس کے کیبن میں آ جائے گا یا پھر زمل کو اپنے آفس روم میں بلا لے گا، اور یہی ہوا تھا۔ وہ اسے ورکنگ کرتے ابھی 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ رانیہ نے اسے شہباز حسن کا پیغام دے دیا۔ زمل کے لب ہولے سے مسکرائے تھے۔ سیٹ چھوڑتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی تھی اور دھیمی چال چلتی ہوئی اس کے آفس روم کے دروازے تک آئی تھی۔ اس نے ڈور ناک کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اندر سے کم آن کی آواز آئی تھی۔ زمل کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ وہ اس کی آہٹ پا چکا تھا۔ زمل نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ اندر کی جانب دھکیلا۔ وہ ریوالونگ چیئر کی بجائے صوفے پر براجمان تھا۔ زمل نگاہ جھکائے انگلیاں موڑتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ اسے آتے دیکھ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ پریشان ہیں؟ اس کے مقابل آتے ہوئے وہ اس کی حالت کے پیش نظر بڑی توجہ سے پوچھ رہا تھا۔ تو پھر گھر میں کوئی بات ہوئی ہے؟ شہباز حسن نے اس کی تھوڑی ذرا اونچی کر کے پوچھا۔ اس کی جرأت پر زمل کے ہونٹ لرزے تھے۔ نہیں تو، اس نے شہباز حسن کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، اور یہی تو وہ چاہتا تھا کہ زمل اس کی جانب دیکھے۔ شہباز نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کی تھوڑی سے ہٹا لیا۔ زمل کی رکتی سانسیں بحال ہونے لگی تھی۔ آپ روتی رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ سنجیدگی سے دریافت کر رہا تھا۔ زمل کی آنکھیں پھر
سے باہر آنے لگی تھی۔ زمل نے ہولے سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ شاہ کا سوال زمل کے لیے حسب توقع تھا۔ امی آپ کے لیے انکار کر رہی تھیں۔ زمل نے سچائی کا مظاہرہ کیا۔ شہباز کے ہونٹوں پر اس کے لیے رونے کی وجہ جان کر مسکراہٹ در آئی۔ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا زمل، جس کے لیے آپ نے اپنی آنکھوں کو اور خاص طور پر ان پلکوں کو تکلیف دی۔ اس کی گھنی پلکوں کو ہولے سے چھوتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ زمل نے شکوہ کن نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ریلیکس، آپ کی مدر ایک بار انکار کر دیں گی تو میں دوبارہ ملنے آؤں گا اور ان سے پھر سے گزارش کروں گا اور ان سے، وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا، اور وہ اگر دوبارہ انکار کر دیں گی تو پھر؟ زمل نے اسے پرکھنا چاہا۔ شہباز حسن دھیرے سے ہنس دیا۔ تو پھر میں بار بار آؤں گا۔ اسے جیسے زمل کو یقین دلایا تھا، اور اگر بار بار انکار کر دیا تو زمل جانے کیا سننا چاہتی تھی۔ تو بار بار آؤں گا جب تک وہ زمل افندی کو میرے حوالے نہیں کر دیتی۔ تب تک میں بار بار آتا رہوں گا، آپ کو اپنا بنا کر ہی چھوڑوں گا۔ اس کی جھلمل کرتی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ عہد و پیما کر رہا تھا۔ اپنا بنا کر ہی چھوڑنا ضروری ہے کیا؟ زمل نے اس کی آخری بات کو دوسرا رنگ دیا تھا۔ شہباز حسن ایک بار پھر مسکرایا تھا۔ اپنا بنانا ضروری ہے، بہت ضروری، باقی کچھ مت سوچیں۔ اس کا رخسار تھپتھپاتے ہوئے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، تو ٹھیک ہے، پھر وقت نکال کر دوبارہ امی سے ملنے آ جائیں، امی نے آپ کو بلایا ہے۔ کہتے ہوئے وہ اس نے سر جھکا لیا تھا اور ایک شرمیلی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ شہباز حسن کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ریلی؟ شاہ کی آنکھوں میں چمک تھی۔ یس کہہ کر لب دانتوں میں دبا لیے تھے، پھر اپنی مسکراہٹ روکتے واپسی کے لیے پلٹی تھی۔ شہباز حسن نے مسکراتی نظروں سے جاتی ہوئی زمل کو دیکھا تھا۔ ایک پل کو اس کے دل میں خواہش جاگی تھی کہ وہ اس کا ہاتھ بڑھا کر روک لے، مگر پھر مصلحت کے تحت اس نے اپنے دل کی خواہش کو مار دیا تھا۔ دوسری جانب زمل کے چہرے پر کوس و قزح کے ساتوں رنگ اپنی چھاپ دکھا رہے تھے۔ وہ سریعت سے اپنے کیبن میں جا گھسی کہ کہیں کوئی اس کا چہرہ ہی نہ پڑھ لے۔ اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک لمبا سانس خارج کیا تھا۔ محبت پا لینے کا احساس کس قدر خوشگوار تھا، یہ کوئی اس وقت زمل افندی سے پوچھتا، جس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا اس کی مٹھی میں ہی تو ہے۔ کوئی اس کی آنکھوں میں دیکھتا جہاں خوابوں کا ایک جہاں آباد تھا، جنہیں تعبیر ملنے والی تھی۔ اس کے لبوں پر کھلتی وہ مسکراہٹ بڑے دل نشین تھی۔ وہ شہباز حسن کی چاہتوں کی دین تھی۔ دل کی دھڑکنیں انوکھی راگ لاپ رہی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ محبت واقعی ایک نشہ ہے، جو پورا ہو بھی جائے تو طلب اور بڑھنے لگتی ہے۔ سرور سا رگوں میں سرایت کرنے لگا تھا۔ زمل نے اپنی چمکتی آنکھیں موند لی اور کچھ پلوں کے لیے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ وہ آنکھیں بند کیے پڑی تھی جب اس کے موبائل نے شور مچایا تھا۔ زمل سیدھی ہوئی تھی اور موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھا۔ ندا کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اسے تشویش ہونے لگی تھی، کیونکہ آج سے پہلے کبھی ندا نے اسے یوں آفس ٹائم میں کال نہیں کی تھی۔ زمل نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا اور دوسری طرف روتی ہوئی ندا نے اسے سلمی جہان کی طبیعت خراب ہونے کا بتایا۔ زمل کا دل ڈوب کر رہ گیا، آنکھیں پانی سے بھرنے لگی تھیں۔ ندا اسے ہاسپٹل کا پوچھ کر وہ سرعت سے کیبن سے باہر بھاگی تھی۔ آنکھوں میں اترتی نمی صاف کرتے ہوئے وہ بنا نوک کیے شہباز حسن کے آفس روم میں آئی تھی۔ وہاں مس ثنا پہلے ہی موجود تھی، جبکہ شہباز حسن کا بیٹا اس کے پاس کھڑا کوئی بات کر رہا تھا۔ زمل کو یوں اچانک بنا نوک کیے اندر آتے دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ ڈیڈو، آپ کے امپلائیز میں مینرز نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیا؟ وہ ناگواری سے قدرے اونچی آواز میں بولا تھا۔ زمل نے اسے 3 ماہ پہلے دیکھا تھا۔ وہ ان 3 ماہ میں اس کا قد پہلے سے نسبتاً بڑھ چکا تھا، آواز میں قدرے بھاری ہو چکی تھی۔ شہباز حسن نے اس کی بات انسنی کر کے اپنی چیئر سے کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا زمل؟ Is it everything fine؟ اس کے قریب آتے ہوئے وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ علی اور مس ثنا کی موجودگی کو وہ فراموش کر چکا تھا۔ اگر کچھ دکھائی دے رہا تھا تو زمل افندی کا آنسوؤں سے تر چہرہ۔ زمل نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میری امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، میرے بھابھی اکیلی ہی انہیں ہاسپٹل لے گئی ہیں، مجھے بھی ان کے پاس جانا ہے سر، آپ پلیز مجھے لیو دے دیں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اوکے، آپ پلیز رونا بند کریں، مجھے بتائیں کس ہاسپٹل میں ہیں۔
وہ دونوں میں آپ کو لے چلتا ہوں، شہباز حسن کی نرمی سے کہہ رہا تھا۔ ثنا آنکھیں پھاڑے شہباز حسن کو زمل کی فکر کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جبکہ علی کے چہرے پر واضح ناگواری تھی۔ روتی ہوئی زمل اسے تفصیل بتانے لگی تھی۔ پھر اگلے چند منٹوں میں زمل افندی کو لیے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ علی کی آنکھوں میں غصہ ہلکورے لے رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے باپ نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی تھی، اس کی بات پوری کی سنے بغیر ہی وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ کون تھی یہ؟ ثنا کی طرف رخ موڑے وہ درستگی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ ہماری اکاؤنٹنٹ ہے، ثنا نے دور نکلتے ہوئے جواب دیا تھا۔ علی کا موڈ خطرناک حد تک خراب ہو چکا تھا۔ ثنا کو بھی شہباز حسن کا زملہ فندی کے لیے ایک دم پریشان ہو جانا شوق میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس نے چور نظروں سے علی کی طرف دیکھا جو اب ٹیبل کے شیشے کو گھور رہا تھا۔ خان آپ مت جائیں پلیز، وہ بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی، اس کے سامنے آ گئی تھی۔ زرخان نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کہہ رہا ہوں نا کہ جلدی واپس آ جاؤں گا، تم بخش کے ساتھ ہاسپٹل چلی جانا، واپسی میں تمہیں وہاں سے پک کر لوں گا، زرخان نے نرمی سے اسے کہا۔ محرم کی آنکھوں سے خفگی چھلکنے لگی۔ میں بخش کے ساتھ نہیں جاؤں گی، آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ خان پلیز آپ آج پلیز آفس نہ جائیں نا۔ مجھے محرم کا انداز ضدی تھا، وہ ان 2 ماہ میں پہلی بار اسے یوں ضد کر رہی تھی۔ زرخان کے لیے انکار کرنا مشکل ہونے لگا۔ میری بہت امپورٹنٹ میٹنگز ہے جانم، میں کہہ رہا ہوں نا کہ جلدی آ جاؤں گا، تم بخش کے ساتھ چلی جاؤ شاباش، زرخان نے اسے نرمی سے پچکارا۔ محرم کی آنکھوں میں تیزی سے نمی اترنے لگی۔ میں آپ کو نہیں جانے دوں گی بس، اس کے سامنے بازو پھیلاتے وہ اٹل لہجے میں بول رہی تھی۔ اسے تو جیسے ضد ہو چکی تھی۔ زرخان نے مسکراتی نظروں سے اس کا نازک سراپا دیکھا، پھر اگلے ہی پل اس نے ایک دم آگے بڑھ کر بے حد نرمی سے اس کی کمر میں بازو حائل کر کے اسے خود سے قریب کر لیا۔ محرم کی دھڑکنوں میں شور سا ہوا تھا۔ خان، اس نے وارفتگی سے اپنی جانب دیکھتا پا کر محرم کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ خان کی جان، کیوں میری راہ کھوٹی کر رہی ہو؟ میرا جانا بہت زیادہ ضروری ہے نا؟ اگر ضروری نہ ہوتا تو میں تمہیں چھوڑ کر کبھی بھی نہ جاتا، اس کے چہرے سے بالوں کی لٹیں ہٹاتے ہوئے نرمی سے بول رہا تھا۔ زرخان کو حقیقتاً علیزے کے لیے محرم کو انکار کرنا بے چین کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ہاسپٹل نہیں جاؤں گی، آہستگی سے کہتی ہوئی وہ اس کی نرم گرفت سے نکل کر ذرا سا دور ہوئی تھی۔ زرخان نے اس کے گلابی بڑھتے گالوں کو دلچسپی سے دیکھا۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ وہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھا۔ ممی کو میرا آپ کے بغیر جانا اچھا نہیں لگے گا۔ کندھے پر پڑا دوپٹہ درست کرتے ہوئے وہ نگاہ چکا کر بولی۔ زرخان کو فاطمہ کی بات یاد آئی، دراصل تمہارا محرم کے بغیر آنا ناکافی ہے۔ زرخان نے اپنی پیشانی مسلی، پھر دوبارہ محرم کی طرف متوجہ ہوا۔ یعنی اب میری وجہ سے تم اپنی ممی سے ملنے بھی نہیں جاؤ گی؟ زرخان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ محرم نے منہ بسوڑتے ہوئے اپنی پلکیں جھکا لیں۔ بالکل، میں آپ کے بغیر نہیں جاؤں گی، محرم نے سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر تم آج گھر ہی آرام کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں۔ کلائی پر بندھی رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے وہ عجلت میں بولتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ محرم نے تیزی سے بھیگتی آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ جاتے جاتے رکا تھا اور دل سے مجبور ہو کر پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اسے یوں پلٹنے پر محرم کو اور شدت سے رونا آیا تھا۔ وہ غصے سے پلٹی تھی اور بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر سسکنے لگی۔ زرخان کا وہاں سے جانا محل ہو گیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ محرم میری جان، میری بات سنو، کہتے ہوئے زرخان نے اسے بازوؤں سے تھام کر سیدھا کرنا چاہا۔ نہیں سننی مجھے آپ کی کوئی بھی بات، روتے ہوئے وہ خفگی سے چلائی تھی۔ اس کا چلانا بھی اتنا دھیما اور پیارا تھا کہ زرخان کو غصے کی بجائے الٹا اس پر پیار آنے لگا۔ جانم ایسے مت کرو نا، اچھا ادھر دیکھو تو صحیح۔ زرخان نے نرمی سے اسے سیدھا کیا تھا۔ اس کا رویا گلابی چہرہ زرخان علی عباسی کو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتار گیا تھا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ علیزے کی خاطر وہ محرم کو رلا رہا تھا۔ زرخان نے نرمی سے اس کے بھیگے گال صاف کیے تھے۔ تمہارے یہ آنسو کسی دن خان کی جان لے لیں گے جانم، تمہیں کہتے ہوئے وہ اس نے محبت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ زرخان کے گرم لبوں کا لمس محرم کی روح میں ٹھنڈک بن کر اترا تھا۔ خان، محرم کی نازک لبوں نے بے آواز حرکت کی تھی، آنکھوں میں ہوز موٹے موٹے آنسو چمک رہے تھے۔
رونا نہیں، اب میں نہیں جا رہا، کہیں نہیں جا رہا۔ اس کے بکھرے بال سمیٹتے ہوئے وہ بولتا، وہ جیسے ہار گیا تھا۔ وہ لڑکی دن بدن اس کے لیے لازم و ملزوم بنتی جا رہی تھی۔ محرم نے اپنی بھیگی پلکیں جھپکتے ہوئے کچھ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کہہ رہا ہوں نا، نہیں جا رہا میں۔ تم فیس واش کر کے آؤ، ہم دونوں ہاسپٹل چلتے ہیں، فاطمہ ممی کے پاس۔ چلو اٹھو شہباز، خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ روتے روتے مسکرائی تھی۔ سچ خان، وہ خوشی سے چلائی تھی۔ بالکل سچ، اس کے سر پر چپٹ لگاتے ہوئے وہ نرمی سے بولا۔ محرم خوشی سے آنسو صاف کرتی ہوئی واش روم کی طرف دوڑی، جبکہ زرخان نے علیزے کا نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگایا تھا۔ اب اسے علیزے کو آج کی ملاقات کینسل کرنے کی وجہ بتانی تھی، ایک جھوٹی وجہ، کیونکہ سچائی تو محرم تھی، اور ایک تلخ حقیقت جو علیزے سے کبھی بھی ہضم نہ ہوتی۔ زمل پلیز، رونا بند کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے شہباز حسن نے روتی ہوئی زمل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ندا کہہ رہی تھی کہ امی کی ناک سے بلیڈنگ ہو رہی تھی، بہت زیادہ، رک نہیں رہا تھا خون، کہتے وہ بوکھلا رہی تھی۔ آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو اس کے گھال بھگو رہے تھے۔ شہباز حسن نے اس کے روئے شہابی مکھڑے سے نگاہ ہٹائی، دل بے ایمان سا ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا انہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، جسٹ ریلیکس، ہم بس پہنچنے والے ہی ہیں، کہتے ہوئے شہباز حسن نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا تھا۔ وہ زمل کی تکلیف پر خود بھی اذیت محسوس کر رہا تھا۔ زمل نے بے دردی سے اپنے لب کھینچ ڈالے۔ صبح جب میں آفس کے لیے نکل رہی تھی تب تو وہ بالکل ٹھیک تھیں، وہ خوش تھیں، آپ کے اور میرے ریلیشن کے لیے مطمئن بھی تھیں، پھر اب ایسا کیا ہو گیا؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کر سسکنے لگی۔ زمل کا دل بیٹھا جا رہا تھا، سلمی جہان کا چہرہ اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد انہی نے تو انہیں ٹیچنگ اور سلائی کر کے ان دونوں بہن بھائیوں کو پالا تھا۔ شہباز حسن نے متفکر نگاہوں سے روتی ہوئی زمل افندی کو دیکھا۔ زمل پلیز ڈونٹ ویپنگ، وہ دیکھیں ہاسپٹل آ گیا ہے، ہم چل رہے ہیں نا، آپ ان کے پاس، سب ٹھیک ہو جائے گا، جسٹ ریلیکس۔ گاڑی کا اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے اس نے ہاسپٹل کا گیٹ کراس کیا تھا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اسے تسلی دینا چاہ رہا تھا، اس کے عرضوں پر بہتے آنسو پونچھ لینا چاہتا تھا۔ زمل نے سسکتے بلکتے وجود کو اپنے مضبوط بازوؤں کا سہارا دینا چاہتا تھا، مگر اسے یہ حق حاصل ہی کہاں تھا۔ وہ اس کی بیوی نہیں تھی، صرف محبت تھی، اور وہ جذبوں کا تقدس پامال کرنے والا شخص نہیں تھا۔ وہ شہباز حسن عباسی تھا، جس سے زرمین نے اپنی بیوی کو بھی کبھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں چھوا تھا۔ وہ ایسا تھا ہی نہیں، زور زبردستی کا قائل نہیں تھا، تبھی تو زرمینے کی بے وفائی پر بھی اسے بخش دیا تھا، جدائی کے فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ مگر زمل کے معاملے میں وہ جانے کیوں اس کا دل ضد کرنے پر اتر آیا تھا۔ اسے ہر صورت زمل افندی ہی چاہیے تھی۔ شاید زرمینے کا شکوہ جائز تھا کہ اس نے واقعی زرمینے سے کبھی محبت کی ہی نہیں تھی، کبھی نہیں کی تھی۔ زمل کا معاملہ اور تھا، زمل اس کے دل کی خواہش تھی، ہاں وہ اس کے دل کی شدید تمنا ہی تو تھی۔ زمل کی جانب سے نگاہ پھیرتے ہوئے شہباز نے دل ہی دل میں اعتراف کیا تھا۔ گاڑی پارک کر کے وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ زمل بھی سرعت سے نیچے اتری تھی، شہباز حسن کی ساتھ اس کی پیروی کرتے تیز تیز قدم اٹھاتی وہ بے چینی سے چل رہی تھی، آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی۔ ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوتے ہی وہ ریسیپشن سے معلومات لے کر وہ دونوں اگلے 5 منٹ میں ندا تک پہنچ چکے تھے۔ زمل کو آتے دیکھ کر ندا دوڑ کر اس کے گلے لگی تھی۔ روتی ہوئی زمل نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس کی پیٹھ سہلائی۔ اب کہاں ہیں امی؟ کیسے ہوا یہ سب؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ ندا سے الگ ہوتے ہوئے اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے تھے۔ امی کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، ناک سے بہت بلیڈنگ ہو رہی تھی، پہلے میں نے گھر میں ہی کوشش کی، مجھے لگا شاید ویسے ہی بلیڈنگ ہو رہی ہے، مگر جب خون نہیں رکا تو پھر میں زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ امی کی آنکھیں بھی بند ہونے لگی تھیں، اس لیے انہیں جلدی سے ہاسپٹل لے آئی تھی۔ اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کی ناک پر بینڈیج ہوگی، کیونکہ وہ دوبارہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ ابھی اندر روم میں ہی ہیں امی، ہوش نہیں ہے۔
ندا نے اسے پوری بات تفصیل سے بتائی تھی۔ جمل نے بھیگی آنکھوں سے آپریشن تھیٹر کے باہر دروازے کو دیکھا تھا۔ شہباز حسن کی آنکھوں میں بھی تفکر اتر آیا تھا۔ جمل آپو ان کو بہت مس کیا میں نے آج، اسے ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اگر میں امی کو ہاسپٹل لانے میں دیر کر دیتی تو جانے کیا ہو جاتا، روتی ہوئی ندا نے جمل سے کہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں شکوہ سا تھا۔ ندا کی بات سنتے ہی شہباز حسن نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے ماں جی کا بیٹا اور اپنا بھائی ہی سمجھو، آپ بالکل فکر مت کریں، میں خود ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، نرمی سے کہتے ہوئے وہ ندا کو حوصلہ دے رہا تھا۔ ندا نے تشکر آمیز نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کا بہت شکریہ شہباز بھائی، وہ نم آنکھوں سے مسکراتی جمل کے چہرے پر بھی کچھ رونق آئی تھی۔ ارے ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور آپ شکریہ کہہ رہی ہیں، اور بھائیوں کو بلا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کیا؟ وہ شگفتگی سے کہتا۔ ندا کو بہت اچھا سا لگا تھا۔ ایک چیز کے لیے آپ دونوں بے فکر ہو جائیں، ہائی بلڈ پریشر میں بلیڈنگ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر خدا نہ خواستہ اگر بلڈ دماغ میں ہی جم جاتا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا تھا، وہ کنڈیشن زیادہ کریٹیکل ہوتی ہے۔ آپ دونوں بس اللہ سے ان کے لیے دعا کیا کریں۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آ چکی ہے تو اب میں آپ دونوں کو روتے ہوئے نہ دیکھوں، اوکے؟ وہ مطمئن حد تک انہیں معلومات دیتے ہوئے آنسو بہانے سے منع کر رہا تھا۔ ندا نے ہولے سے مسکراتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ شہباز حسن نے ایک محبت بھری نگاہ جمل کے چہرے پر ڈالی تھی، جو نرم نگاہوں سے اس کی جانب بھی دیکھ رہی تھی۔ میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں، کہتے ہوئے وہ وہاں سے پلٹ گیا۔ دلی خواہشات پر بند باندھتا وہ خود کو کمپوز کرتا سنجیدگی سے بول رہا تھا، پھر پلٹا تھا اور سریعت سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا ہی چلا گیا تھا۔ محرم کی آنکھوں میں دھند سی اترنے لگی تھی، اسے بھوک لگ رہی تھی، مگر اب اس کا ناشتہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسے زرخان کا خود پر کسی اور کو فوقیت دینا برا لگا تھا، بہت زیادہ برا لگا تھا، اور اسے کیوں برا لگ رہا تھا یہ سوچنے کی زحمت وہ بالکل نہیں کر رہی۔ اور پھر اس نے ڈاکٹر سے پراپرلی بات چیت کر کے 2 گھنٹوں میں ہی سلمی جہان کا ڈسچارج سلپ بنوا لیا تھا، اور ان کے لیے بھاگ دوڑ کرتا اور ان کی فکر کرتا۔ وہ ندا کو جمل کے لیے بہت اچھا لگ رہا تھا، وہ جمل کے لیے بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ وہ جم سے واپس آیا تو آج وہ خلاف معمول نہ صرف جاگی ہوئی تھی بلکہ فریش بھی ہو چکی تھی۔ جہاں زرخان کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی، وہیں اسے ہلکی سی چبھن بھی ہوئی تھی۔ اسے روزانہ محرم کو جگانے میں سکون سا ملتا تھا۔ وہ جب اپنی موندی موندی آنکھیں کھول کر سب سے پہلے اسے ہی دیکھا کرتی تھی تو زرخان کو کہیں نہ کہیں قرار سا آ جاتا تھا۔ ملازمہ اس کے بھورے سلکی بالوں کو اونچی پونی میں مکیت کر رہی تھی، پھر اپنا کام کر کے جمل زرخان کو صبح بخیر کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ محرم نے آئینے میں نظر آتے زرخان کے برعکس عکس کو دیکھا تھا۔ ریڈ بنیان اور ریڈ ٹراؤزر میں ملبوس اس کا کثرتی جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ محرم نے پلٹ کر اپنے قریب آتے زرخان کی طرف رخ کیا۔ آج جلدی کیوں اٹھ گئی ہو تم؟ اس کی تھوڑی اونچی کرتے ہوئے وہ آہستگی سے پوچھ رہا تھا۔ محرم نے نگاہ اٹھا کر اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھا۔ زرخان کے پسینے میں بکھرے بال پیشانی پر چپکے ہوئے تھے۔ وہ بس ایسے ہی، محرم نے اس کی پیشانی کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ زرخان نے اسبات میں سر ہلایا تو پھر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ خان! محرم نے اسے جلدی سے پکارا تھا۔ زرخان نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ میں آپ کے بال الجھن ہو رہی ہے، مجھے پیچھے کر لیں، محرم نے دھیمی آواز میں کہا۔ زرخان نے کے لب مسکرائے تھے۔ وہ چند قدموں کا فاصلہ طے کرتا اس کے پاس آ گیا۔ لو، تم خود ہی ہٹا لو۔ اس کے بالکل قریب رکھتے ہوئے وہ نرمی سے بولا۔ میں؟ پوچھتے ہوئے محرم نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ زرخان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ ہاں تم، چلو ہٹاؤ اب، اسے دھیرے سے اپنے قریب کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ محرم کہہ کر پچھتائی۔ اپنی کمر پر اس کے مضبوط بازوؤں کی نرم گرفت سے بھی وہ کانپنے لگی تھی۔
جلدی کرو نا ہنی، وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ محرم نے لب کھینچتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی کی طرف بڑھایا تھا اور بامشکل اچک کر اس کی پیشانی سے چپکے بال پیچھے کیے۔ اس کی نازک انگلیوں کی کپکپاہٹ وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ اب ٹھیک ہو گئے ہیں؟ ہاتھ نیچے کرتے ہوئے محرم نے نگاہ جھکاتے ہوئے کہا۔ زرخان کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تبھی روم ڈور ناک ہوا تھا۔ زرخان کے مسکراتے لب سمٹ گئے۔ اس نے نرمی سے محرم کو اپنے حصار سے آزاد کیا تھا۔ یس، اس نے کم ان نہیں کہا تھا، اس لیے باہر موجود ملازمہ نے اندر آنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ صاحب، وہ علیزہ میڈم آئی ہیں آپ سے ملنے۔ اس کی اطلاع پر زرخان کی پیشانی پر چند لکیریں نمودار ہوئی تھیں۔ محرم نے ناسمجھی سے زرخان کی جانب دیکھا۔ زرخان دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں، وہ ناشتہ لگا دینا، میں علیزہ کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گا۔ ملازمہ کو دھیمی آواز میں ہدایت دے کر وہ الماری کی طرف بڑھا تھا۔ جلدی میں اسی بنیان پر ریڈ ٹی شرٹ پہن کر وہ باہر کی طرف پلٹا تھا۔ میں نیچے جا رہا ہوں ہنی، ناشتہ آج اپنی فرینڈ کے ساتھ ہی کروں گا۔ تمہارے لیے یہی روم میں ناشتہ بھجوا رہا ہوں، ناشتہ لازمی کر لینا، تم نیچے مت آنا۔ اوکے، کہتے ہوئے زرخان نے نرمی سے اس کا گال سہلایا۔ لیکن کیوں خان؟ مجھے آپ کے ساتھ ہی ناشتہ کرنا ہے، اور مجھے بھی ملوائیں نا اپنی فرینڈ سے۔ زرخان کو اپنی بات کہہ کر پلٹتا دیکھ کر وہ اس کے سامنے آ کر بولی۔ محرم، میں نے جو کہا ہے ابھی تم وہی کر لو، بس روم سے باہر نہیں آؤ گی تم؟ اوکے، سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ اس کی آنکھوں میں اترتی نمی سے نگاہ چرا گیا تھا۔ جانتا تھا کہ محرم کی آنکھوں کی اترتی نمی اس کے بدلتے لہجے کے باعث ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں آؤں گی باہر، مگر ناشتہ نہیں کروں گی آپ کے بغیر۔ روم میں کسی کو مت بھیجیے گا، خفگی سے کہتی وہ بیڈ پر جا بیٹھی۔ ہنی، تم کیوں ضد کر رہی ہو؟ اس کے پاس آتے ہوئے وہ قدرے نرمی سے بولا۔ بھلا اسے ناراض کر کے کیسے جا سکتا تھا وہ؟ آپ بھی تو ضد کر رہے ہیں نا، آپ ہی تو کہتے ہیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں خان، پھر مجھے کیوں نہیں ملوا رہے اپنی فرینڈ سے؟ شکوہ کنہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی وہ زرخان علی عباسی کے دل میں ہلچل مچا رہی تھی۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک ہے۔ ملیں گے کل ایک نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔